बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 54 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 171 टू 179 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका नेकी के हकीकी तसव्वुर और कसास के अहकामात के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 176 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो आप समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 177 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तर्जमा: नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लिए या मग़रिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिरत और मलाइका को और अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब और उसके पैगम्बरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलाम की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक लोग वो हैं कि जब अहद करें तो इसे वफ़ा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक़ और बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तक़ी हैं। आयत के अल्फाज लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरक़ की तरफ कर लिए या मग़रिब की तरफ कर लिए। जान लीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुँह करने को तो महज बतौर तमसील या मिसाल बयान किया गया है। दरअसल मकसूद ये ज़हन नशीन कराना है कि मज़हब की चंद ज़ाहिरी रस्मों को अदा कर देना और सिर्फ ज़ाब्ते की खाना पूरी के तौर पर चंद मुकर्रर मजहबी अमाल को अंजाम देना और तक़वा की चंद मारूफ शक्लों का मुज़ाहरा कर देना वो हकीकी नेकी नहीं है जो अल्लाह के यहाँ वज़न और कदर रखती है, बल्कि आयत के दूसरे हिस्से में बताया गया है कि नेकी दरअसल ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिरत और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगम्बरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलाम की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो इसे वफ़ा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक़ और बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तक़ी हैं। आयत नंबर 178 की तरफ चलेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल-माअरूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फ़मन इअतदा बअद ज़ालिका फ़लहू अज़ाबुन अलीम। तर्जमा: ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आज़ाद ही से बदला लिया जाएगा। ग़ुलाम कातिल हो तो वो ग़ुलाम ही कत्ल किया जाए और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो उस औरत ही से क़िसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी के कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए
اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ جان لیتے ہیں قصاص یا ریٹریبیوشن کیا ہے۔ قصاص یا ریٹریبیوشن یعنی خون کا بدلہ یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے یا قتل کرنے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے، یعنی سادہ الفاظ میں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، یعنی اس کی جان لی جائے۔ آیت کے الفاظ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنے ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسیوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے یا اس کے کئی آدمی اس کے مقتول پر صدقہ کیے جائیں یا مار دیے جائیں۔ برعکس اس کے اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنا درجے کا دشمن ہوتا اور قاتل کو زیادہ قدر اور عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے، اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت میں نہ تھی، موجودہ زمانے میں بھی جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل قوم کی 50 آدمیوں کی جان لیں گے۔ اکثر یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک شخص کے قتل پر مغلوب قوم نے اتنے یرغمال گولی سے اڑا دیے۔ دوسری طرف ان نام نہاد مہذب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر قاتل حاکم قوم کا فرد ہو اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہو تو ان کے جج قصاص کا فیصلہ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہی خرابیاں ہیں جن کے سدباب کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے، قطع نظر اس سے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ آیت کے الفاظ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ہاں اگر کسی کے قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف انداز میں یا لطیف طریقے سے نرمی کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان قاتل سے مقتول کے حوالے سے عداوت ہی صحیح، مگر وہ تو تمہارا انسانی بھائی ہے، لہذا اگر آپ نے ایک خطا کار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ اور تو یہ تمہاری انسانیت کے لیے زیادہ شایان شان ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے، البتہ جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ آیت کے الفاظ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، یعنی اگر قاتل پارٹی معاف کرنے پر آ جائے تو پھر بھی راضی نامہ میں کس بات کا خیال رکھا جائے گا
لفظ معروف قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے۔ معروف طریقہ وہ صحیح طریقہ کار ہے جس سے بالعموم انسان واقف ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہر وہ شخص جس کا کوئی ذاتی مفاد کسی خاص پہلو سے وابستہ نہ ہو وہ بھی بول اٹھے کہ بے شک حق اور انصاف یہی ہے جو ہوا ہے، اور یہی مناسب طریقے عمل ہے۔ عام رواج یعنی کامن لا کو بھی اسلامی اصطلاح میں عرف اور معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ویسے تمام معاملات میں معتبر ہے جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ کیا ہو۔ آیت کے الفاظ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے if the parties entered into compromise، یعنی راضی نامہ کرنے کے بعد مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے، اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے، تو اللہ کے ہاں اس انداز میں زیادتی کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر ہے 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ آیت کے الفاظ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل اور خرد رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ ایک دوسری جاہلیت کے تصور کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھا اور آج بھی اس کا تصور موجود ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، اسی طرح ایک دوسرا گروہ عفو یعنی معاف کر دینے کے پہلو میں تفرید کی طرف چلا گیا ہے، اور اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے ہیں، اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن اسی اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ قصاص میں معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر قاتل کو حقیقی معنوں میں سزا دی جائے تو اس سے جرم کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر اس جرم کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 54 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 171 تا 179 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 180 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔